देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। आज का एपिसोड मैंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा। इसमें एक न्यूज़ एंकर पाकिस्तान से आई, नीलम असलम नाम है, वो आज के इस एपिसोड में मेरा साथ देंगी। इनसे बात करेंगे पाकिस्तानी सहाफ़त, पाकिस्तान के बारे में, फिर पाकिस्तान को छोड़ा, ख़ानदान को छोड़ा, इस मुल्क में आई, यहाँ क्या देखा, वहाँ क्या था, और इसके अलावा भी बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। 7 समुंदर पार आई, पाकिस्तान में एक बड़े अच्छे प्रोफेशन के अंदर थी, क्यों आई? जैसे कि सबसे पहले इस बात से मैंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, तो मैं इसका जवाब ये दूंगी कि मैंने पाकिस्तान बिल्कुल नहीं छोड़ा। पाकिस्तान से दूर होने का मतलब कभी ये नहीं होता कि आपने पाकिस्तान छोड़ दिया। पाकिस्तान दिल में बसता है, पाकिस्तान यादों में बसता है। किसी भी चीज़ को देखती हूँ, किसी इवेंट को देखती हूँ, तो पाकिस्तान को मैं याद करती हूँ। पाकिस्तान की यादें मेरे अंदर से ना जा सकती हैं ना जाएंगी। और क्यों छोड़ा, वहाँ पे मैं मीडिया में काम कर रही थी, मुझे 9 साल हो गए थे। आपको पता है कि यहाँ पे जो मीडिया है, हम कहते हैं कि जी BBC बहुत अच्छा चैनल है, और जो ये बाहर के CNN इदारे हैं, इनके लोग बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, इनके एंकर्स बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं। हमारे क्यों नहीं बन पाते, हमारे न्यूज़ एंकर्स क्यों नहीं आगे जा पाते? 9 साल के बाद भी अगर मैं खबरें ही पढ़ती रहती तो मेरी पर्सनल ग्रोथ क्या थी? ठीक है, ये जो बड़े इदारे हैं, जो यहाँ पे इंटरनेशनल इदारे हैं, ये अपने लोगों को खुद ग्रूमिंग के लिए भेजते हैं, खुद भेजते हैं डिफरेंट ट्रेनिंग्स के लिए। हमारे मीडिया में इस वक्त वो बात ही नहीं रही। वो बात ही नहीं रही। बिल्कुल। पहले मैं सुनती थी अपने सीनियर्स से, स्पेशली जियो जैसे इदारे के बारे में, कि और एक्सप्रेस के बारे में मैं सुनती थी कि वो स्पेशल ट्रेनिंग्स के लिए बाहर से लोगों को बुलाते थे, अपने लोगों को बाहर भी भेजते थे डिफरेंट कंट्रीज़ में ज़्यादा एक्सपोजर के लिए। अब हमारे मीडिया में ऐसा कोई सोच ही नहीं रहा। क्यों सोचेंगे? अगर उनकी प्राइवेट अपना पैसा उन्होंने लगाया, वो खुद उसके मालिक हैं। आपने BBC की मिसाल दी, अगर BBC की मिसाल दे के जियो TV का या एक्सप्रेस का नाम देंगे, 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं। PTV क्यों नहीं? PTV तो आपको पता है कि शुरू से ही उन्होंने कभी भी अपनी जर्नलिज्म के ऊपर फोकस किया ही नहीं। अगर 9 साल खबरें पढ़ती रहीं, आइंदा नहीं पढ़ेंगी? मैं बिल्कुल पढ़ूंगी, अगर मुझे कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो है। खैर, यहाँ पे भी मुझे मिला, मैंने काम शुरू किया है, लेकिन मैं पहले अपनी पर्सनल ग्रोथ करूँगी, जो कि मुझे लगता था कि अब 9 साल बाद रुक गई है पाकिस्तान में। मैं जितना कुछ अचीव कर सकती थी, ऑब्वियसली फाइनेंशियली तौर पर भी, और मैंने आउटडोर कवरेजेस भी की हैं। आपके साथ भी बड़ा एक अच्छा ताल्लुक़ रहा, काम हम करते रहे एक ही चैनल में, समा TV में, और उसमें भी हम डिफरेंट बीपर्स भी करते थे। और समा के थ्रू मैं पूरे पाकिस्तान में घूमी हूँ, 4 सूबों में मैंने आउटडोर कवरेजेस की हैं। नीलम भी गई हैं। हाँ, नीलम भी गई हूँ। कश्मीर के इलेक्शंस भी कवर किए थे। तो अब जितना कुछ हो सकता था वो आपने किया। बिल्कुल। बेवकूफ़ी थी कि अगर आप रुक जाएं, एक जमूत जो है, अगर आप वाकई एक फील्ड में कुछ बनना चाहते हैं। न्यूज़ एंकर से आगे क्या किया जा सकता है? पाकिस्तान में न्यूज़ एंकरिंग के आगे एंकरिंग है, प्रोग्राम होस्टिंग है, और उसमें मॉर्निंग शोज़ में आप जा सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स में जा सकते हैं। मॉर्निंग शो में जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? हुस्न होना चाहिए। अभी जो मॉर्निंग शोज़ हो रहे हैं डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स में, उसमें तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट प्रायोरिटी। रिपोर्टर, न्यूज़ एंकर और एंकर में फ़र्क क्या है? न्यूज़ एंकर और एंकर में बहुत फ़र्क है। हमारे बहुत सारे जो न्यूज़ एंकर्स हैं, वो न्यूज़ एंकर्स ही रह जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने अपने आप को ग्रो नहीं किया। एंकर एक जिसको सवाल खुद करना आता हो, जिसको सिचुएशन का खुद आइडिया हो कि इस वक्त क्या चल रही है, मैंने क्या बोलना है, मैंने क्या नहीं बोलना, किस मौके पर क्या बात करनी है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से कोई चैनल के लिए मसला हो सकता है, यानी कि ये समझ बूझ जिसको होनी चाहिए, तो वो एंकर बन सकता है। पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा TV चैनल्स हो गए, डिजिटल दौर आ गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यानी कि तरक्की हो गई। बिल्कुल, ये तरक्की तो हुई, लेकिन हमारे मजाज नहीं बदले। आज भी खबर की तारीफ, सनसनी, ये सारा कुछ जो हम देखते हैं, उससे बेहतर मुझे पाकिस्तानी टेलीविज़न के ऊपर जो इश्तहारात चल रहे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वजह क्या है? कौम यही देखना चाहती है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने मीडिया को डिफेंड करूँगी, हालांकि मैंने छोड़ दिया है। वो इस तरह से कि अगर आप BBC या CNN भी देखेंगे, यहाँ के जितने भी चैनल्स हैं, वो भी तो यही कर रहे हैं। वो भी तो ठीक है, हमारी तरह वो चीख के खबर नहीं पढ़ते,
یا ہماری طرح وہ زیادہ وہ ڈبے جو ہم کہتے ہیں نا چلاتے ہیں بریکنگ کے، وہ نہیں چلاتے. لیکن اگر آپ بھی ان کو دیکھیں پوری دنیا کی جب وہ خبریں کور کرتے ہیں، اس پوری دنیا کی خبروں میں سے جو سنسنی والی خبر ہوتی ہے اس کو وہ لے کے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے ان کی ٹون تھوڑی سی لائٹ ہوتی ہے لیکن کر تو وہ بھی یہی رہے. ڈسپلن کا فرق ہے، ڈسپلن کنٹینٹ وہی ہے. کانٹینٹ وہی ہے. اچھا پھر مجھے بتائیں، فرض کریں آپ نیوز اینکر سے اینکر بنتے، یہ کیسا فارمولہ ہے؟ ہم نے جتنے بھی دنیا کے بی بی سی جیسے ادارے یا دنیا کے جتنے کامیاب اینکرز کو دیکھا، وہ کبھی بھی ایک سے زائد 2 یا 3 لوگوں کو بٹھا کے شو نہیں کرتے. ہم شو میں بٹھاتے ہیں، ایک نیا فارمولہ ایجاد کیا ہوا ہے، 3 لوگوں کو لڑاتے ہیں آپس میں، کنسپریسی تھیوریز کے اوپر بات کرتے ہیں، کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہر چینل کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. تو ہمارا کہیں بنیادیں ہی ایسی نہیں لگتی آپ کو کہ ہم چاہتے ہی ایسا ہیں کہ ہلا گلا ہوتا رہے، چیزیں بڑھتی رہیں؟ کہاں گیا ملکی انٹرسٹ اور باقی چیزیں؟ ہمارا میڈیا بہت کمرشل ہو گیا ہے. یہ جو میں جن اداروں کے نام لے رہی تھی یہ کمرشل تو ہیں، اپنے مفادات آگے رکھتے ہیں لیکن تھوڑا سا صحافت بھی کر رہے ہیں. ہم نے تو بالکل ہی صحافت جو ہے نا چھوڑ دی. ہمارے لیے کمرشل کس طرح سے ہو گیا، ہم نے کامیڈی شوز شروع کر دیے. اب ان کامیڈی شوز میں سے بھی کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے اچھی بات، لیکن کی سٹیج والی کو ٹی وی پہ مہذب طریقے سے کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے نا. ہمارے آج بھی بہت سارے ایسے جگہوں پہ کانٹینٹ بن رہا ہے جس میں وہ ولگیرٹی آ چکی ہے جو کہ سٹیج پہ تھی. میں خود دیکھتی ہوں، سوشل میڈیا کی حد تک ہے نا. نہیں، ہمارے چینلز پہ بھی جو کامیڈی شوز چل رہے ہیں اس میں کبھی کبھی ایسے مذاق ہو جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، اور پلان کر کے بھی ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیں اب ویلیو کی حد کیا ہے، میری اخلاقیات کی حد کیا ہے، یہ تو میں نے ڈیسائیڈ کرنا نا. میرے لیے تو کسی کو کالا یا گورا یا موٹا کہنا بھی بری بات ہے. لوگوں کے لیے یہ نہیں ہوتا، ان کے لیے مذاق بن جاتا ہے. تو اگر ان کے لیے یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں تو پھر ٹھیک ہے. ان کے لیے جو کامیڈی شوز ہو رہے ہیں وہ اتنے ولگر نہیں ہوئے، لیکن میرے لیے ہو گئے ہیں کیونکہ مجھے کسی کو چھوٹا بھی نہیں کہنا، مجھے کسی کو لمبا بھی نہیں کہنا. میرے لیے یہ چیزیں بھی برائی ہیں. ایک نیوز اینکر جب خبریں پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ آزاد ہوتی ہے. میں تو ہمیشہ آزاد تھی، لیکن نہیں تھے میرے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ آزادی اگر آپ کو مینیج نہیں نہ کرنی آتی اور آپ کی وجہ سے چینل اور مینجمنٹ اور آپ خود خطرے میں پڑ جاؤ گے. آپ نے دیکھا ہمارے کچھ مارننگ شوز تھے، ان میں آزادی ملی، بڑے بڑے نام تھے، انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کر دیں جو کہ ہمارے وہ روشن خیالی کی طرف چلی گئی، جو ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اس کو ناپسند آئی. انہوں نے کچھ ایسی کر دی چیزیں. تو یہ آزادی جب آپ کو مل جائے تو آپ کو اس کا استعمال کرنا آنا چاہیے. آزادی کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ایک نیوز اینکر کو خبریں لکھ کے دی جاتی ہیں، سامنے لکھی ہوتی ہیں، آپ پڑھتی ہیں، اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں ہو سکتی. میں نے تو اپنی مرضی سے تبدیلیاں بھی کی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا مجھے کریڈٹ ڈیفینیٹلی مجھے سما کی مینجمنٹ کو بھی دینا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ میں نے سما میں کام کیا. اس کے علاوہ میں نے جی این این میں سب سے زیادہ کام کیا ہے سما کے بعد. مجھے جی این این میں بھی آزادی تھی، مجھے سما میں بھی آزادی تھی، لیکن میرے ساتھ ہی کچھ لوگ بیٹھ کے جب وہ چینجز کرتے تھے اور مجھے بھی کبھی کبھی نیوز روم سے ایک آواز آتی تھی کہ یہ کیوں کیا ہے، لیکن آپ کے پاس پھر جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ آپ نے کیوں کیا ہے. بہتری کے لیے کیا. بالکل بہتری کے لیے. پاکستانی میڈیا نیلم اسلم کے مطابق آزاد ہے؟ آئی تھنک ڈپینڈ کرتا ہے، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. بالکل. کچھ لوگ ہیں جن کو جو آزادی سے بات کرتے ہیں جو پھر اپنے مفادات نہیں دیکھ رہے، پھر انہوں نے اپنا یہ نہیں دیکھنا کہ ان کا جو مہینے کا خرچ ہے وہ میڈیا سے اگر چل رہا ہے تو وہ آزاد نہیں ہے. اگر ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہے تو پھر وہ آزاد ہیں. وہ بولیں، اپنے ضمیر کی بات کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ جاب جا سکتی ہے یا آپ کسی کو ناخوش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ پرابلم میں جا سکتے ہیں، آپ سے آپ کی 8 بجے کی سلاٹ چھن جائے گی یا 10 بجے کی سلاٹ چھن جائے گی، پھر آپ آزاد نہیں. پاکستان کے اندر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک اینکر ٹی وی چینل کے اوپر کچھ اور پالیسی سے بات کر رہا ہوتا ہے بطور نیوز اینکر، اور اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کچھ اور بات کر رہا ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ آئی تھنک اسی کا میں نے آپ کو پہلے جواب دیا ہے. ریٹنگ چاہیے اس کو. ریٹنگ تو چاہیے، لیکن آپ نے چینل کی مینجمنٹ کو خوش رکھنا ہے. آپ نے چینل کی مینجمنٹ بھی کسی کو خوش رکھ رہی ہے، چینل کے مالکان بھی کسی کو خوش رکھ رہے ہیں. یہ کسی کو کون ہے؟ کسی کو، ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ ہے. کسی کے لیے حکومتی جماعت ہو سکتی ہے، کسی کے لیے اپوزیشن کی جماعت ہو سکتی ہے، کسی کے لیے کچھ اور لوگ ہو سکتے ہیں. بالکل. بطور پاکستانی اور بطور صحافی بتائیے، کتنی خوش تھیں اور کتنی خواہشمند تھی کہ خان صاحب ملک کے حاکم وقت بن جائیں؟
میں آنیسٹلی میں کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو اور شخصیات کو پوجنے کی مجھے بطور کوئی پاکستانی سوچتا ہے انسان بالکل یہ آ جائے تو اچھا ہو جائے گا. میں نے کبھی شخصیات کو نہیں پوچھا. میں چاہتی ہوں کوئی اس وقت بھی میری یہی خواہش تھی جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے, جب 2013 کے الیکشن ہوئے تھے, یہ میں میڈیا میں تھی تو میں نے کور کیے تھے, تو یہی خواہش تھی کہ جو بھی آئے وہ ملک کے لیے بہتر ہو. میں شخصیات کو پوجنے کی میں پرسنلی میرے اندر وہ بات ہی نہیں ہے کہ مجھے خان صاحب کیونکہ وہ کرکٹ میں تھے, کیونکہ وہ ہینڈسم ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری ہینڈسم ہے خان صاحب ہینڈسم ہے نو ڈاؤٹ, ابھی تک بھی اتنے ایجڈ ہو گئے ہیں تو ابھی بھی جوانوں میں بیٹھ جائیں تو جوانوں سے زیادہ ہینڈسم لگتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ اللہ نے ان کو حسن دیا ہے یا یہ ساری کوالٹیز دی ہیں, لیکن ان سے ملک نہیں چلے گا. اور مجھے وہ ہینڈسم اس وقت لگیں گے, بلکہ مجھے کیوٹ لگیں گے وہ جب وہ ملک کے لیے بہت بہترین چیز کریں گے. بطور پاکستانی شہری ووٹ دیا کبھی؟ ووٹ دیا ہے میں نے, 2013 میں بھی دیا تھا, 2018 میں بھی دیا ہے ووٹ. کس کو ووٹ دیے؟ اب یہ نہیں میں بتا سکتی. جہاں ووٹ دیا محسوس ہوا اچھا کیا تھا آپ نے, صحیح امانت دی. اب میں تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں. میرا تعلق لاہور سے ہے. لاہور میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے کس کو ووٹ دیا ہوگا اور لاہور میں انہوں نے کتنا کام کیا ہوگا. کتنا کام کیا؟ لاہور کے ووٹر کا ووٹ جو ہے نا وہ رائے گاہ نہیں گیا. رائے گاہ نہیں گیا. ابھی کچھ ہو سکتا ہے, پرابلمس آ رہی ہیں کہ ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ ہم ویسے صفائی نہیں ہو رہی, ہمیں جیسے بقرعید پہ ہمیں لگا تھا کہ اس طرح سے آلائشیں ٹھکانے نہیں لگی پتنگ ہیں. بازی بے شمار, خیر وہ تو ایشوز ہیں. لاہور کے شہری کا ووٹ جو ہے نا پچھلے 10-15 سال سے اس نے جس کو دیا ہے نا کام ہوا ہے. آپ کا میڈیا انڈسٹری کے اندر رول ماڈل کون ہے؟ میڈیا انڈسٹری کے اندر یہ بڑا آپ نے ڈیفیکلٹ کوشچن پوچھا ہے, کیونکہ ہر انسان سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. میرے بہت سارے فیوریٹس ہیں. کسی کی مجھے کانٹینٹ اچھا لگتا ہے, کسی کا بولنے کا انداز, کسی کی پیورٹی اچھی لگتی ہے, کسی کا دبنگ انداز اچھا لگتا ہے, تو بہت سارے ہیں. لیکن میرے جو فیوریٹ ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں, ڈان ٹی وی پہ ایک شو آتا ہے ذرا ہٹ کے, مبشر زیدی صاحب, اور بالکل وہ جو شو ہے اس میں جو تینوں لوگ ہیں تہذیب و تمدن اور بالکل جس طرح سے طریقہ ہے اس میں, طنزیہ انداز میں, سرکاسٹک وے میں, جس اچھی طرح بات سے بھی حکمت سے کہتے ہیں, بالکل, اور بری بات بھی حکمت سے کہتے ہیں. وہ میرا بیسٹ شو ہے. میں ویسی جرنلزم, ویسی صحافت پسند کرتی ہوں اور میں ان جیسا بننا چاہتی ہوں. ایک نیوز اینکر ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری سے تیسری, چوتھی, یہ ہجرت کیوں کرتی ہے مختلف ٹی وی چینل کے اوپر؟ میں نے تو بہت زیادہ ہجرت کی ہے. میں نے تو پاکستان کے ARY ایکسپریس, جیو, سما, 92, نیو, سٹی 42 اور اب GNN میں تھی. ان کو صرف چھوڑنے کی وجہ بتا دیں. ان کو چھوڑنے کی وجہ کچھ چینلز کا مجھے انوائرمنٹ اچھا نہیں لگا. انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے؟ رویے لوگوں کے رویے اچھے نہیں لگے, پروفیشنل نہیں لگے اتنے. کچھ جگہوں پہ جیسے ہمارا آج کل کلچر ہو گیا کہ سیلریز لیٹ ہو رہی ہیں, تو یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہاں تنخواہ اچھی مل رہی ہے تو ادھر اس لیے چلے. تنخواہ کی وجہ سے میں نے کبھی چینل نہیں چھوڑا. کبھی نہیں چھوڑا. نیوز اینکرز کو تنخواہ وقت پہ ملتی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے چینل پہ. اپنے پاکستان کے جو دیہاتوں سے لے کے شہروں تک عام صحافی جو ہے وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو تنخواہیں کیوں نہیں ملتی؟ یہ مالکان کیوں نہیں دیتے؟ کبھی محسوس کرتے ہیں جن کو مل رہی ہوتی ہے, وہ کبھی ایسا سوچتے ہیں ان کے بارے میں؟ میں سوچتی ہوں, میں تو بہت سوچتی ہوں, لیکن مالکان نہیں سوچ رہے, اور میرا خیال سے آگے برا وقت ہی آنے والا ہے. الیکشنز ہوں گے تو اوبویسلی سب کی پروموشنز بھی ہو جائیں گی, انکریمنٹس بھی لگ جائیں گے, وہ 6 مہینے صحافیوں کے وارے نیارے بھی ہو جائیں گے. وارے نیارے تو میں خیر نہیں کہوں گی کہ اپنا حق لینا, کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی, لیکن الیکشن سے پہلے تک چیزیں خراب ہی ہیں. وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے ان کو نوکری دی ہے تو احسان کر دیا, جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ان کی محنت ہے, ان کی کوالٹی بھی ویسی آ رہی ہے نا صحافیوں کی. پہلی بار کیمرے کے سامنے کس سال میں بیٹھی؟ 2012 میں. پہلی بار جب کا خبر پڑی تو دل کی دھڑکن کی سپیڈ کیا تھی؟ تیز ہوئی تھی, بالکل ہوئی تھی. اور اس میں ایک جیسے ہمارا ہیڈ لائنز ہوتی ہے, اس میں ایک نیٹ آیا تھا, پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا. وہ عامر خان سے ریلیٹڈ تھی, کوئی برتھ ڈے تھی ان کی. تو جب یہ گانا چلا تو اوبویسلی میں اپنے فادر کی انہوں نے میرے پیرنٹس سے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے زندگی کے ہر مرحلے پہ. تو میں نے بس اسی وقت سوچا تھا یہ گانا سنتے ہوئے کہ اتنا نام کرنا ہے کہ پاپا جو ہے بڑا نام کرے گا. یعنی کہ ایک پیشن تھا کہ کچھ کرنا ہے, بڑا بننا ہے. تو کبھی رشتہ داروں نے, کزنس نے, باقی نے کہا ہو آپ کی لڑکی خبریں پڑھ رہی ہے, دیکھیں ٹی وی پہ بیٹھی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, تنقید کرتے ہوں؟
دنیا دیکھ رہی ہے اس کو, 22 کروڑ عوام کے سامنے آ رہی ہے. بالکل, یہ سلسلہ پہلے دن سے آخری دن تک جاری رہا رشتہ داروں کی طرف سے, لیکن رشتہ داروں نے بعد میں بڑا اچھا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, لیکن شروع میں انہوں نے کافی ان کو تھے تحفظات جو کہ انہوں نے میرے پیرنٹس تک پہنچائے, اور میرے پیرنٹس کافی زیادہ اسٹریسڈ بھی رہے. کہ پاکستان میں جن کی آپ حقیقی بیٹی تھی ان والدین کو تحفظات نہیں تھے, رشتہ داروں کو کیوں ہوتے؟ بالکل, اور ان کو اتنے زیادہ تحفظات تھے کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح سے میرے پیرنٹس جو ہے وہ مجھے منع کر دیں, لیکن میرے پیرنٹس نے, میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے مجھے انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. سب سے اچھی خبر کون سی پڑی بطور نیوز اینکر؟ سب سے پاکستان میں اب جو آپ کو خود اچھا لگا ہو کہ میں یہ خبر دے رہی ہوں اور یہ بڑے اعزاز کی بات؟ پاکستان نے جب انڈیا کو ہرایا تھا, کرکٹ کی خبریں جب میں دیتی تھی, چیمپئنز ٹرافی, بالکل کرکٹ کی خبریں دیتے ہوئے مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی. زندگی ایک تجربے کا نام ہے. برطانیہ سے, پاکستان سے برطانیہ آئی, یہاں پہ انسانوں میں جو اشرف المخلوقات ہیں ان میں کیا فرق دیکھا؟ صرف سفید رنگ کا یا باقی بھی؟ نہیں, فرق سفید رنگ کا نہیں ہے, بہت سارے فرق ہیں. سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ جب میں روڈز پہ جاتی ہوں میکسیمم لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے ہاں تو یہ اپنی جو ہے انسلٹ سمجھی جاتی ہے. لڑکیوں کا تو میں آنیسٹلی کہوں گی کہ وہ چل ہی نہیں سکتی, کیونکہ حالات ہی ایسے نہیں آج کل. رات کے وقت تو بالکل نہیں چل سکتی. میں یہاں پہ رات کو بھی اپنے آفس, ٹھیک ہے یہاں پہ بھی پرابلمس ہوتی ہیں, لیکن ریشو کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایکسیپٹنس ہے, کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ لڑکی کو شاید پہلے انسان سمجھ رہے ہیں اور بعد میں خاتون. اچھا, وہ جو انسان لڑکی کو سمجھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا براٹ اپ ایسا ہوا, قانون کا ڈر ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قانون کا ڈر ہے, اور کوئی نہ بھی ہو تو وہ ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی نے دیکھ بھی لیا, یا اس نے اگر چیخ مار دی, یا اس نے کوئی مجھے ڈانٹ ہی دیا, تو وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو اچھا نہیں لگتا. ان کی عزت, ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے عزت دار اور یہ وہ بڑے ہمیں رکھ رکھاؤ والے, لیکن یہ زیادہ مجھے رکھ رکھاؤ والے لوگ لگے. اور دوسرا, ان کو غصہ کم آتا ہے, میں نے دیکھا غصہ کم آتا ہے. سڑکوں پہ ہمارے تو لوگ گاڑیوں میں ہی ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں, لیکن ان کو غصہ کم آتا ہے. ان لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا غصہ کرنے کا, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ لوگ مصروف ہوتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں. جب یونیورسٹی میں گئی, ڈفرینٹ ایتھنکس کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں, پوری دنیا سے لوگ ہوتے ہیں. کبھی کسی نے آپ کو ہراساں کیا ہو, کبھی کسی نے نفرت کا اظہار کیا ہو؟ نہیں, کبھی نہیں. آپ کو فرینڈلی انوائرمنٹ ملا؟ بالکل, میں اینٹی ریسزم آفیسر بن گئی اپنی یونیورسٹی کی. یعنی کہ الٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاب کریں کہ جو لوگ تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو ختم کیا جائے. بالکل, اینٹی ریسزم. بالکل. تو جب تعلیم مکمل ہو جائے گی تو وطن واپس جائیں گے؟ وطن کبھی نہ کبھی تو واپس جاؤں گی, لیکن یہ نہیں کہہ سکتی کہ ضروری ہے کہ واپس جاؤں. ابھی جاؤں گی یا 2 سال بعد جاؤں گی یا 3 سال بعد جاؤں گی. مجھے لگتا ہے کہ میرے زندگی میں سارے فیصلے میں نے نہیں کیے, خدا مجھے اس طرف موڑ دیتا ہے اور میرے لیے حالات ویسے بنا دیتا ہے. تو جب تک میرا دانا پانی یہاں لکھا ہے, میرا خدا پہ بڑا یقین ہے, ایمان ہے. اسی لیے میں اپنا کریئر اپنے پیک پہ چھوڑ کے یہاں آ گئی تھی, اور یہاں پہ مجھے کوئی کلیئر کٹ کریئر بھی نہیں نظر آ رہا تھا, فیوچر بھی نہیں نظر آ رہا تھا. تو خدا پہ ایمان ہے بہت. تو جب تک اس نے مجھے یہاں پہ کوئی کام لینا ہوگا رکھے گا, نہیں تو گھر چلے جائیں گے, وہ گھر ہی جانا ہے واپس. آپ نے اپنے کام اللہ پہ چھوڑ دیے؟ بالکل, ٹوٹلی. جب آپ یہ سنتی ہیں کہ احمد میر پاکستان کا ایک ایسا صحافی, بڑا اینکر, اس کے سوشل میڈیا پہ فوٹو آتے ہیں کہ یہ را کا ایجنٹ ہے, آپ کے ذہن میں پہلا سوال کیا آتا ہے, ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہم بڑی تہذیب یافتہ گفتگو کر رہے ہیں, میں اس کے لیے بڑا سخت لفظ استعمال کرنا چاہتی تھی, لیکن میں نہیں کروں گی. حامد میر اگر اتنا بڑا را کا ایجنٹ ہے, تو ہماری جو دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اتنے سالوں سے وہ ہمارے میڈیا میں کام کر رہے ہیں, وہ کیوں خاموش رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ جب جس کو پریشرائز کرنا ہوتا ہے اس پہ غدار کا الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. یہ غدار کا الزام ان لوگوں پہ, حامد میر جیسے لوگوں پہ اس لیے, یا آسما شرازی پہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں, یا کچھ اور ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کون حق کی بات کر رہا ہے کون سچ کی بات کر رہا ہے. یقیناً وہ ٹی وی پہ آتے ہیں, یقیناً جو وہ سمجھتے ہیں کہ حق ہے, حق کی بھی ڈیفینیشن ہے ہر کسی کے اپنے اکارڈنگلی. آپ نے پرسنل انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے, بالکل, صحافی ہوتے ہوئے. بالکل, آپ ہو سکتے ہیں, آپ اپنی پوزیشن کو یوز بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں کوئی بھی جس بھی طرح سے بات کر رہا ہے میں اس کو غدار نہیں کہہ سکتی. یہ بہت ہی نیگیٹو ورڈ ہے, بہت ہی سنگین لفظ ہے. کسی کو غدار کہنا, کسی کی جو پاکستانیت ہے, کسی کی حب الوطنی پہ شک کرنا,
یہ خود غداری کے زمرے میں یہ خود غداری کے زمرے میں آتا ہے. تو پاکستان کے اندر جب حامد میر صاحب کا شو ہی بین کر دیا گیا ہے کام کرتے ہوئے صحافی کو, تو ایسی حرکتوں کے اوپر دکھ اور افسوس ہوتا ہے. مجھے دکھ اور افسوس ہوتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو پھر سٹینڈ لینا چاہیے. ان کو پھر کبھی بھی ان کے ساتھ جو ہے واپس نہیں آنا چاہیے. جس جگہ سے وہ گئے ہیں, جن لوگوں نے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے مشکل وقت میں, اور انہوں نے کسی کے کہنے پہ ان کا شو بند کیا ہے, پھر ان کو اس چینل پہ واپس نہیں جانا اس چینل پہ واپس نہیں جانا چاہیے. نیوز اینکر کی غذا کیا ہے؟ کتابیں پڑھنا, مختلف چیزیں کرنا جس سے آپ ریدم میں رہتے ہیں. آج کل کے نیوز اینکرز کی پوچھ رہے ہیں یا نیوز اینکرز اصل میں پوچھ رہے ہیں؟ اصل میں پوچھ رہے ہیں. آج کل کے نیوز اینکرز کی غذا ٹک ٹاک ہے, انسٹاگرام ہے اور فیس بک ہے, لیکن اصل نیوز اینکرز کی جو غذا ہے وہ ڈیفینیٹلی کتابیں ہیں. کیونکہ آپ نے صرف ایک صحافتی زبان میں گفتگو نہیں کرنی, آپ نے موسم کی خبر بھی پڑھنی ہے. آپ نے لوگوں کی شادی ہو گئی ہے, کسی جوڑے کے گھر 6 بچوں کی پیدائش ہو گئی ہے اکٹھے, آپ نے وہ خبر بھی پڑھنی ہے. کسی کے ساتھ ریپ ہو گیا چھوٹی بچی کے ساتھ, وہ بھی پڑھنی ہے. تو اس لیے آپ کے پاس لفظوں کا ذخیرہ ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا آپ زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنا آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کون سی بات کس طرح بہتر انداز میں کہہ سکتے ہیں جس سے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور بات بھی کنوے ہو جائے. بات بھی ہو جائے. صحافت کی دنیا میں آخری گول کیا ہے؟ کہاں تک کچھ کرنا چاہتی ہیں؟ ارادے ہیں ابھی یا؟ صحافت کی دنیا میں ارادے ہیں, لیکن اب میرا تھوڑا سا سوشل ورک کی طرف مزاج ہو گیا ہے کہ کیونکہ میں نے 9 سال خبریں چائلڈ ابیوز, ریپ وکٹمس, بام بلاسٹ کے جو وکٹمس ہیں ان کی, اور سوشل ایشوز, ڈومیسٹک وائلنس پر ہے. میں بیٹھ کے یہ سوچتی تھی کہ میں ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتی ہوں. خبر پڑھی, ختم ہو گئی, ہم لوگ آگے بڑھ گئے, لیکن میرے ذہن میں وہ کہانیاں رہ جاتی تھیں, میرے ذہن سے وہ کہانیاں نہیں نکلتی. آپ محسوس کرتی تھی میں وہ جو بہت خبر محسوس کرتی جو آپ نوکری کر رہی ہوتی تھی اس دوران جو چیزیں ہوتی تھی وہ محسوس کرتی تھی؟ میں اپنے گھر لے کے جاتی تھی وہ سارا جو ٹراما تھا مختلف. جب آپ کے سامنے 2.5 سال کی بچی کے آپ کو ریپ کی خبر پڑھنی پڑ جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب میں 9 بجے کے بعد گھر گئی ہوں گی تو میں کیا بھول جاؤں گی؟ اگر تو میں انسان ہوں تو وہ میں کبھی نہیں بھولوں. اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے, آپ کی محسوس کرنے کی حس ہے, تو اس لیے میں اب تھوڑا سا کچھ ان لوگوں کے لیے کرنا چاہتی ہوں. اور پھر میں یہ کہوں گی کہ اللہ نے اگر مجھ سے کرایا تو میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں. صحافت بھی ایک عبادت ہے اگر کی جائے سمجھ کے عبادت. کسی کے دکھ کو بتانا کہ یہ بندہ اس وقت پریشان ہے, اس کی مدد ہو سکتی ہے. آخری سوال پوچھوں گا, مجھے امید ہے آپ ضرور اس کے اوپر رپلائی کریں گے. پاکستان کے اندر موسٹلی جو فیمیلز نیوز اینکر ہیں یا اینکرز ہیں, ان کو دوران ڈیوٹی ہراساں کیا جاتا ہے, یہ بات درست ہے؟ اب مجھے کبھی ہراساں نہیں کیا گیا. کبھی سنا ہو, دیکھا سنا ہے, سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, لوگوں کی کہانیاں بھی سنی ہیں, کچھ چینلز میں ہوا بھی ہے, اور اپنے رومز میں بلا کے جو اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے ایکسپلوئٹ بھی کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں پھر ایک بات سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے کسی نے بلایا ہے اپنے روم میں اور ایک میرے سامنے ڈیمانڈ رکھی ہے, اور اگر میں وہیں پہ استعفیٰ پھینک کے نہیں آئی تو جتنا پرابلم میں وہ بندہ شامل ہے اتنے ہی پرابلم میں شامل ہوں. ہماری مجبوریاں کبھی بھی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ کبھی مجبوریاں آڑے نہیں آنی چاہیے. اگر آڑے آئیں گی تو اس مینس کہ وہ خود نالائق ہے, وہ اس پوزیشن پہ آنے کے لیے اس درمیانے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر لڑکی جو مجبور ہوتی ہے وہ نالائق ہے, یا وہ مجبوری پھر اس کی بہت بنا دی جا سکتی ہے. لیکن اگر ایک بار آپ خدا پہ یقین کر کے اس نوکری کو چھوڑ دو جو آپ سے غلط مطالبات کر رہے ہیں, تو خدا بازو پکڑنے والا ہے. رسکی ہے, وہ آپ کو پہنچ جائے گا کہیں نہ کہیں سے. یہ سوچنا بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے, فیصلہ کرنا اس وقت میں جب آپ کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو کہ جب میں چھوڑ دوں گا تو میرا خدا ہے وہ دیکھ لے گا, لیکن میں حق اور سچ پہ یہ نوکری چھوڑوں گا. تو میں سمجھتی ہوں دونوں پرابلم کا اتنا ہی حصہ ہے کہ اگر مجھے کسی نے بلا کے کوئی غلط بات بولی اور میں وہیں پہ استعفیٰ اس کے منہ پہ مار کے نہیں آئی, میں ان چیزوں میں بہت سخت ہوں, اور میں تھپڑ بھی مار سکتی ہوں, استعفیٰ بھی منہ پہ مار سکتی ہوں. اس لیے مجھے کسی نے, اللہ کا شکر ہے, ہراساں نہیں کیا. ایک دور تھا کسی اخبار میں چھوٹی سی خبر لگ جائے کسی نے چوری کی,
کسی نے کسی کے ساتھ ریپ کیا یا کوئی بھی خبر آج اس کی اہمیت ہوتی کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا تھا. آج پورا دن میڈیا کے اوپر بیٹھ کے چیخ چلا رہے ہوں, 7 5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو جاتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بے شرم ہو گئے لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم خبر کو فالو اپ کرتے تھے. اب میں آج کل دیکھ رہی ہوں ہمارے میڈیا میں فالو اپ کرنا سٹوری اس کا ٹرینڈ کم ہو گیا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کیوں ہو گیا ہے. ہم ایک سٹوری آتی تھی جیسے زینب کا کیس تھا یا اس سے پہلے کچھ کیسز تھے, ہم 3-4 مہینے تک اس کا فالو اپ کرتے رہے. آج نور مقدم کیس کہاں ہے مین اسٹریم بہت میڈیا؟ وقت دیا اس کو, میں نے غائب دیا, ہو گیا. سوشل میڈیا نے دیا, سوشل میڈیا ابھی بھی بات کر رہا ہے. مین اسٹریم میڈیا پہ کتنی خبر آئی ہے 2-3 دن کے بعد. اس کی وجہ کیا ہے؟ ریٹنگ نہیں آ رہی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ ہوگا کہ حالانکہ اس میں لوگوں کا انٹرسٹ بھی تھا. ہو سکتا ہے کوئی جیسے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ایک انفلوئنشل فیملی ہے جو ملزم ہے ظاہر جعفر. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر تو ہم یہی سوچیں گے نا کہ سچ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی ہے, یا پھر وہ امیروں کے بچے سانجھے ہوتے ہیں جیسے غریبوں کی مائیں سانجھی ہوتی ہیں. ایسی وہ چیز بھی ہو سکتی ہے. نیلم آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.